बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम देखते हैं कुछ लोगों को कि बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत और बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ और बहुत अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत कम मेहनत करके बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड उनको दे देती है। वो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि बेइंतहा मेहनत करते हैं, बेइंतहा फिक्रमंद रहते हैं, उसके बावजूद अपनी जिंदगी वो बहुत खराब हालत में गुजारते हैं। आज मैं आपके सामने चार उन बातों का जिक्र करूंगा। मैं पूरे यकीन, पूरी ईमानदारी, पूरे खुलूस से बता रहा हूं कि अगर आपने ये चार काम करना शुरू कर दिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इतनी बड़ी तब्दीली कि जो नजर आएगी, आपको महसूस होगी, आप खुशी और एक्साइटमेंट महसूस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत रेलिवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हमारी पूरी डिस्कशन को आगे बढ़ाएगी। ये कहानी आपको अपनी औलाद को भी सुनानी चाहिए। 1845 की बात है कि एक साइंटिस्ट ने एक बड़ी जबरदस्त मशीन इजाद की। उस मशीन ने कपड़े के काम को बहुत ज्यादा फरोग दिया, बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की। उसका नाम था एलियस हॉवे। उसने सिलाई मशीन बना दी, लेकिन मसला यह था कि सिलाई मशीन तो बना दी, उससे कपड़े नहीं सिल पाते थे। वो बड़ी कोशिश करता था, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन सिवाय जूतों के उससे कुछ नहीं सिलता था। क्यों? नाज़रीन, सदियों से जो सुई बनती हुई आ रही थी, उसके हमेशा जड़ में सुराख हुआ करता था, जैसे आमतौर पर सुई होती है, जैसे हाथ से जिससे आप सीते हैं। उसने सिलाई मशीन की सुई भी वैसे ही बना दी थी, लेकिन जूते तो सिल रहे थे पर कपड़े नहीं सिल रहे थे। वो बहुत परेशान रहा, काफी वक्त गुजर गया। एक दिन वो सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा कि उसे कुछ वहशी लोगों ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और कहा कि अगर 24 घंटों में तुमने मशीन तैयार नहीं की जिससे कपड़ा सिले तो तुम्हें जान से मार देंगे। एलियस होवे जो है वो बड़ा परेशान रहा। आप जानते हैं ख्वाब में वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। 24 घंटे गुजर गए। अब उसने देखा कि 24 घंटे गुजर गए और वो वहशी जंगली उसको मारने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं और उनके हाथों में नेजे हैं। वो भाग रहा है। भागते हुए अचानक उसने जब मुड़ के देखा नेजों की तरफ, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि नेजे के जो कोने होते हैं, जो जिसपे निशान बना होता है, उसमें सुराख था। उसकी आंख खुल गई। उसको आइडिया मिल गया। उसने सुई, अब ऐसी सुई बनाई जिसका सुराख दूसरी तरफ था, और उसके बाद कपड़े सिलने लगे। नाज़रीन, ये ख्वाब है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाबों के ऊपर यकीन नहीं करते, लेकिन दुनिया की कसीर तादाद ख्वाबों का इनकार नहीं कर सकती। जब कभी आप बैठकर कहीं पे ख्वाबों को डिस्कस करेंगे, आप यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ ख्वाबों को स्टडी करने से आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। यानी आपके जो सेंसेस हैं वो फेल हो जाते हैं। ख्वाब में आपको ऐसी ऐसी बातें मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे सच्चे ख्वाब देख देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, अक्ल हैरान रह जाती है कि ये तो हवास से बाहर की चीज है। तो खैर, अब हम देखते हैं कि मगरिब में और मशरिक में और मजहब में और इस्लाम के अंदर और जो गैर मजहब हैं उनमें ख्वाब किस तरह लोगों की रहनुमाई करता रहा है। हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज कौन सी है? हम सब जानते हैं, अजान की आवाज। पूरी दुनिया में रोजाना 5 वक्त अजान की आवाज दी जाती है। इस अजान की इब्तिदा के बारे में जानते हैं आपके कैसे हुई? जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए, तो यहाँ पे जब बाजमात नमाज का सिलसिला शुरू हुआ, मस्जिद नबी बन गई, तो उसके बाद जमात का जब टाइम होता था तो लोग अंदाजे से आ जाया करते थे नमाज के वक्त पे और जमात से पढ़ लिया करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, असहाब को, और कहा कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि लोग जो है नमाज के टाइम पे आ जाएं, कोई तरीका हो। किसी ने मशवरा दिया कि आग जला दी जाए। अगर आग भड़केगी, लोग समझ जाएंगे कि इबादत का वक्त हो गया। आपको ये तरीका पसंद नहीं आया, ये मजूसियों का तरीका था। किसी ने कहा कि एक अलम बुलंद कर दिया जाएगा जिससे वो समझ आएंगे नमाज का वक्त हो गया। ये भी पसंद नहीं किया गया। किसी ने कहा कि
کوئی ڈھول بجایا جائے یا کوئی اور ساز بجایا جائے جس سے لوگ سمجھ جائیں، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ خیر، اگلے دن صبح ہی صبح حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے کسی شخص کو ہرے لباس میں اپنے خواب میں دیکھا، ان کے پاس ناقوس تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا تم کیا کرو گے اس کا؟ میں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو جب ہم لوگوں کو بلائیں گے تو یہ بجا کے بلائیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو پھر انہوں نے اذان کے کلمات بتائے اور وہ یاد رہے۔ وہ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے، یہ پورا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہ الفاظ تم بلال کو یاد کرا دو، ان کی آواز بلند ہے، نرم آواز ہے، تو وہ اذان دیں گے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو کیا ہوا؟ اذان کی آواز سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا اور میں نے خواب میں یہی الفاظ سنے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے، اذان کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دو اور صحابہ تھے جنہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تھے، جس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں میں ہی نہیں، آپ اگر دیکھیں نیل بوہر کو دیکھیں، اتنی بڑی تبدیلی لے کر آیا وہ سائنس کی فیلڈ میں، اس نے خواب میں دیکھا۔ اگر آپ فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ہالی ووڈ کی پچھلی صدی کی جو مشہور ترین فلمیں جس شخص نے بنائی، اس کا نام ہے جیمز کیمرون۔ اس نے کئی فلمیں بنائی لیکن وہ فلاپ ہوئیں، بہت زیادہ ہٹ نہیں، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ ایک دن وہ بخار ہو گیا فلم کی شوٹنگ کے دوران، وہ سو گیا۔ تو جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا، ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا ٹرمینیٹر کا۔ ٹرمینیٹر کا جو کیریکٹر تھا اس کو اس نے خواب میں دیکھا۔ ناظرین، اس خواب کے بعد اس کو وہ ترقی ملی جو اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹائٹینک بنائی، اس نے اوتار بنائی اور یہ فلمیں بنائی اس نے۔ خواب نے لوگوں کی جگہ جگہ پہ رہنمائی کی ہے۔ بلکہ ایک بڑی مزیدار بات مجھے یاد آئی، ستار طاہر صاحب کی کتابیں 100 عظیم کتابیں، دنیا کی 100 عظیم کتابیں، بہت شاندار کتابیں۔ جس وقت میں ریڈیو پاکستان پہ پروگرام کیا کرتا تھا کتابیں تمہارا پتہ پوچھتی ہیں، اس کتاب نے میری بہت رہنمائی کی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے حافظ شیرازی کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، کم عمر تھے، ان کے علاقے میں ایک شخص تھا، شاعر تھا، وہ اپنے گھر میں شاعری کے پروگرام منعقد کیا کرتا تھا، یہ بھی جایا کرتے تھے۔ انہیں شاعری سے دلچسپی ہوئی اور انہوں نے شعر کہنے لگے، شروع کر دیے۔ جب یہ شعر کہا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے، تو لوگ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کیا انٹ شنٹ تم اشعار سناتے ہو۔ 2 سال تک وہ یہ پریکٹس کرتے رہے اور لوگوں نے ان کا بے انتہا مذاق بنایا۔ اس کے بعد ایک دن یہ اوپر گئے، ایک مزار تھا، اس مزار پہ جا کے بیٹھے اور رات بھر روتے رہے، بہت روئے کہ میرا اتنا مذاق اڑتا ہے، مجھے شعر کہنے کا شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے منہ میں ایک لقمہ دیا اور کہا جاؤ اب تم اشعار کہو۔ انہوں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اس کے بعد اسی رات انہوں نے غزل کہی اور اس کے بعد جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں، مغرب میں جو بہت زیادہ پڑھے جانے والے مسلمان شعراء ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، حافظ شیرازی۔ ناظرین، خوابوں نے لوگوں کی رہنمائی تو کی ہے، لیکن کن لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ہمیں یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو زندگی میں کسی مقصد کے لیے نکل پڑتے ہیں، جن کی زندگی کا واضح کلیئر مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، ان کو راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں راستہ ملتا ہے۔ جو لوگ اسٹرگل نہیں کرتے انہیں اتنے بڑے راستے نہیں ملتے۔ یعنی جو شخص جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے اس میں اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح ہی صبح میں کام کرنے کے لیے نکلا، کچھ روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا، ریگستان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپاہج پرندہ تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، زندہ تھا۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، یہ تو کھا پی نہیں سکتا۔ خیر وہ دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، دور سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس کے منہ میں کوئی غذا تھی چونچ میں، اس نے آ کے اس کی چونچ میں وہ غذا ڈال دی اور اڑ کے چلا گیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں دیکھو
اللہ پہ مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ واپس آ گئے۔ میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ ایک اپاہج پرندے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ جب یہ واپس آئے تو ان کے جو استاد تھے وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ آج تم کام پر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا، اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اس لیے اب میں نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے رزق دے گا، مجھے اللہ پر یقین بڑھ گیا۔ ان بزرگ نے بڑی مزیدار بات کی۔ دیکھیں جن لوگوں کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے سبق سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تم وہ اپاہج پرندہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم وہ پرندہ کیوں نہیں بنتے جو آ کے اپاہج پرندوں کی مدد کرتا ہے، ان کے رزق کا سبب بنتا ہے؟ ناظرین کتنی دلچسپ بات ہے۔ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پہلی بات مقصد واضح ہونا، دوسری بات اسٹرگل کرنا، اسٹرگل کرنے کے بعد لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، جان مار دیتے ہیں، لیکن رزلٹ نہیں مل پاتے۔ تیسری بات، رزلٹ سے پہلے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میرے سامنے یہ پیپرز رکھے ہوئے ہیں، یہ پیپرز کھیل اور کام، یہ پیپرز میں کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی انہیں ڈھونڈنے میں، کیونکہ میں نے اس کو بہت محنت سے، بہت محبت سے تقریباً 1.5 سال پہلے لکھا تھا۔ اب مجھے اس پہ ایک ویڈیو بنانی تھی۔ اتنا مزیدار ٹاپک ہے کہ جس طرح لوگ کھیل کو انجوائے کرتے ہیں اس طرح لوگ کام کو انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح لوگ کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں بچے، اس طرح وہ پڑھائی کو انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ وہ فیکٹر اگر پڑھائی میں ڈال دی جائیں تو بچے پڑھائی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس پہ میسج دوں، ایک ویڈیو بناؤں، مجھے پیپرز نہیں مل رہے تھے، موٹے موٹے پوائنٹ میرے ذہن میں تھے لیکن ڈیٹیلز میرے ذہن میں نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا، ابھی میں بیٹھا تھا ویڈیو بنانے کے لیے تو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ یہ سامنے پیپرز کون سے رکھے ہوئے ہیں؟ پیچھے پیپر رکھے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ جب میں نکال کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ ناظرین بعض اوقات آپ بہت کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، نہیں ملتی آپ کو، اور بعض اوقات وہ چیز آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، زندگی میں آپ کو بہت بڑی بڑی چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس کی دعا کب پوری کرنی ہے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے زندگی کا فارمولا پتہ چل گیا، مجھے خوشی کا، کامیابی کا فارمولا پتہ چل گیا، وہ بھی خاص طور پہ وہ فارمولا جو انسانوں کا بنایا ہوا۔ کبھی کسی فارمولے پہ یقین مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف بنایا ہے، تمام انسانوں کے لیے راستے الگ الگ ہیں، کسی کو جلدی دیتا ہے، کسی کو بعد میں دیتا ہے، لیکن دعائیں ایسا کام کرتی ہیں جو لوگوں کے بند دروازے کھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگ آپ کے لیے خود دعائیں کریں، آپ اپنے لیے دعائیں کریں، لوگوں سے دعائیں کریں، کروائیں، اور ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ مجھے بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جو ایک سنگر ہے فاخر، اس کو ہم نے ایک دو دفعہ ٹی وی پروگرام کے اندر بلایا، تو کچھ دنوں بعد میرے پاس فاخر کا میسج آیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں حرم میں بیٹھا ہوں اور میں نے آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی ہے، یہ میسج اس نے مجھے بھیجا۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اسفیہ، وہ سعودی عرب میں ہوتی ہے، اس کو میں نے کب پڑھایا تھا؟ اس کو ڈاکٹر بنے ہوئے بھی 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جب وہ میٹرک میں تھی اس وقت میں نے اس کو پڑھایا تھا۔ تو آج اس کی کال آئی کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس انداز سے کہ میں آپ کے نام کا طواف کروں گی اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ پھر اس نے مجھے وہاں کی لائیو ویڈیو بنا کے بھیجی۔ ناظرین جب کوئی دعا کرتا ہے نا تو آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میری وائف جو ہے وجیہ، ان کی نانی اس دفعہ حج پہ گئیں، وہ کہتی ہے کہ اس دفعہ حج پہ سب سے زیادہ جو میں نے دعائیں کی ہیں وہ تم دونوں کے لیے کی ہیں، یہ میرے لیے اور وجیہ کے لیے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ان دعاؤں کی وجہ سے میری زندگی میں اتنی بڑی بڑی، اتنی خوبصورت خوبصورت تبدیلی آئی ہیں، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ دعا اتنا پاورفل ہتھیار ہے، دعا کہتے ہیں نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، واقعی میں ہتھیار ہے۔ زندگی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں نا اور جیتنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کو مت چھوڑیے، دعا کریں یقین کے ساتھ، دعا کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ، اپنے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، جو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو اچھائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ چوتھی بات بہت دلچسپ بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ آزمانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا کفر۔ یہ اتنا بڑا لیسن ہے
کہ انسان اگر یہ سمجھ جائے نا تو زندگی آسان ہو جائے. آپ خود سوچئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ دہر کے اندر. اب آپ پہلے یہ بات غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے کتنی زبردست زبردست چیزیں بنائی. اس کو پہلے عقل دی. عقل استعمال کرے اور حق تک پہنچے اور بہترین زندگی گزارے اور آخرت کی بھی تیاری کر لے. عقل دینے کے بعد اس نے پیغمبروں کو بھیجا کہ پیغمبر صحیح راستہ دکھائیں. پھر کتابیں بھی دیں پیغمبروں کے ساتھ کہ کتابوں سے ان کے جانے کے بعد بھی رہنمائی حاصل کریں. پھر اپنے نیک بندوں کو بھیجتا رہا. اور کیوں یہ سارا کام کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دہر جو سورہ انسان بھی کہتے ہیں آیت نمبر 3 اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر کرے یا ناشکری. یعنی یہ سارا جو کام کیا، عقل دینا، پیغمبروں کو بھیجنا، کتابیں دینا، سب کچھ دینا، کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری. اگر آپ اسے کہیں کہ زندگی بدلنے کا صرف ایک فارمولا بتا دیں، ایک آسان ترین طریقہ بتا دیں، تو میں کہوں گا میں نہیں بتا سکتا. ہاں، جو اللہ نے طریقہ بتایا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور باقی چیزیں دیکھیں نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ شکر گزاری کا ادنا ترین فائدہ ہے. یعنی کیا رحمتیں، کیا برکتیں آپ کے اوپر آئیں گی، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ادنا فائدہ یہ کہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ناظرین، رونا پیٹنا چھوڑ دیں، لڑنا جھگڑنا، غصہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، غیبتیں کرنا، حسد کرنا، سب چھوڑ دیں. سب ناشکری ہے. مسکرائیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں. اللہ کی رحمتوں کو دیکھ دیکھ کے شکر ادا کریں زیادہ سے زیادہ. بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں، شکر ادا کریں. شوہر یا بیوی ذرا سا کوئی اچھا کر دے آپ کے ساتھ، یاد کریں، خوش ہوں، دل سے خوش ہوں. ساس سسر نند بھاوج کوئی رشتہ دار ذرا سی اچھائی کرے، کوئی یاد کریں، لوگوں کو بتائیں، بھول جائیں غلط کاموں کو، غلطیوں کو درگزر کر دیں، صرف شکر ادا کریں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زندگی بدلنے کا کوئی ایک فارمولا بتا دیں تو اس کو یہی بتائیے گا، شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شکر ادا کرو گے اور دوں گا، نا شکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. ناظرین، 4 کام کریں. واضح مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے. اس کے بعد اسٹرگل پہ کبھی بھی بھروسہ مت کیجئے کہ میری اسٹرگل رزلٹ بھی لے کر آئے گی. رزلٹ اللہ کا کام ہے، اس کے لیے دعائیں کریں. اور دعا کرنے کے بعد شکر ادا کریں. دعا کرنے کا بھی شکر ادا کریں، اس میں دعا کی توفیق دی، معمولی کام نہیں ہے. یہ 4 کام کریں گے، یقین کریں تیزی کے ساتھ آپ کے حالات بدلنا شروع ہوں گے. بعض اوقات تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن بعض اوقات فوراً رزلٹ نظر آئیں گے. رزلٹ ضرور آپ کو ملیں گے. زندگی تبدیل ہوگی تو اسی طرح ہوگی انشاءاللہ. عمل کریں، زندگی بہترین ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.